अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लड़कियां जिनकी तलाक हो जाए। ठीक है। जो एक बात है हम सबके सोचने के लिए, और जिसके मतलब हम सबको सोचना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान में कि तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो लड़कियों की तादाद जो है लड़कों की निस्बत ज्यादा है। आप किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कहीं भी देखें तो लड़कियों की तादाद लड़कों की निस्बत ज्यादा होती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो लड़कियां हैं लड़कों की बनिस्बत लायक ज्यादा होती हैं, मेहनती ज्यादा होती हैं और पढ़ लिख भी ज्यादा ही जाती हैं। और लड़के जो होते हैं वो जॉब में भी हों तो एज ए ऑफिस जॉब अगर कर रहे हों तो उसमें भी उनके थोड़ा पीछे होते हैं, और लड़कियां उनसे ज्यादा आगे निकल जाती हैं। अगर मार्किंग में देखें और इस तरह से तो वो लड़कियां लड़कों की निस्बत जो होती हैं वो आगे निकल जाती हैं। असल में बात ये है कि आज का जो मसला है वो ये है कि ऐसी बच्चियां कि जिनको कम उम्री में तलाक मिल जाए या तलाक हो जाए या वो खुला ले लें किसी वजह से या किसी प्रॉब्लम से वो खुला ले लें, या फिर ऐसी लड़कियां कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं। मैं पहले इस बात को शेयर कर चुकी हूँ कि लड़कियां लड़कों की निस्बत ज्यादा लायक होती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं और फिर आगे भी निकल जाती हैं। इसी तरह से जब ये लड़कियां पढ़ जाती हैं तो फिर उनकी कैपेबल मैच ना मिलने की वजह से उनकी जो शादियां होती हैं वो कंप्रोमाइजिंग होती हैं। फिर लाइफ में कुछ ना उनकी फिर बनती नहीं है, अनबन रहती है, जिसकी वजह से वो लड़की तलाक ले ले या खुला ले ले या फिर उसे तलाक हो जाए। ऐसी लड़कियां, इसके अलावा या फिर ऐसी बच्चियां जो कि अपने करियर में इतनी ज्यादा मसरूफ हों कि शादी की उम्र गुजर जाए, या ऐसी लड़कियां जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हों और इस महंगाई के दौर में अक्सर बच्चियों को घर से निकलना पड़ता है या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऑफिस जॉब करनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है, तो अपने काम में वो इतनी मसरूफ हों कि शादी की उम्र निकल जाए। ठीक है। इसके अलावा जो होती हैं ऐसी लड़कियां या ऐसी औरतें कम उम्री में खुदा ना खास्ता हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बच्चे हों छोटे छोटे, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। उनको भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि अब जैसे वो एक कलंक का टीका बन गई हैं, या इस तरह से उनको समझा जाता है, जो कि हमारे माशरे में इस चीज को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी मोहल्ले में, गली में या किसी घर में, हर घर की ये कहानी है कि लोग कहते हैं हाँ वो फलां लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी जब शादी हुई ससुराल वाले अच्छे नहीं थे या ससुराल वालों से उसकी बनी नहीं है और अनबन हुई है, तो इस सिलसिले में फिर उसको तलाक हो गई है या उसने खुला ले ली है। इस सिलसिले में एक माशरे की क्या जिम्मेदारियां हैं, एक मर्द की क्या जिम्मेदारियां और एक खानदान की क्या जिम्मेदारियां हैं, आज हम इसके मुतल्लक डिस्कस करेंगे। अहम बात यह है कि अगर किसी बच्ची ने तलाक ले ली है या इसकी शादी नहीं हो पाई या उसके घर में कोई बुजुर्ग ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई और उसकी उम्र गुजर गई है, इस तरह का कोई भी मामला, या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो उसका कोई मैरिड कम नहीं हो गया, ना इसमें कोई ऐब है कि उसकी शादी नहीं हुई या वो तलाक याफ्ता है, ना ही कोई उसके ऊपर कोई कलंक का टीका लग गया है कि अब उसके साथ कोई शादी नहीं कर सकता। हमारे माशरे में इस बात को बड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि वो तलाक याफ्ता है, उसका हस्बैंड जो है वो फौत हो गया है, वो थोड़ी देर ससुराल रही है या उसकी उम्र ज्यादा है। ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा नोट किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे इस्लाम ने तो कभी इस चीज को नहीं कहा कि तलाक याफ्ता से शादी ना करें, या तलाक याफ्ता जो है वो किसी की दोबारा से मिसेज नहीं बन सकती, या ज्यादा उम्र वाली से शादी ना करें, या ऐसी औरत से या ऐसी लड़की से शादी ना करें कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, उससे शादी ना करें। बल्कि हमारा जो इस्लाम है बहुत ओपन है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سب کر کے بھی دکھایا، اور اپنے امتیوں کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بھی کہا کہ ایسی بچیاں جو طلاق یافتہ ہیں اور جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، یا پھر جن کے ہسبینڈ کی یا جن کے خاوند کی ساتھی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان سے شادی کریں، نہ کہ ان کو معاشرے میں ایک کلنک کا ٹیکا سمجھ لیں۔ انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا۔ اور ہم لوگ اکثر جو معاشرے کے لوگ ہیں، ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جو غلط ہے، جو جرم ہے، اسے کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک جرم ہے کہ کسی کو، اب ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا کیا جرم ہے؟ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہمارے پیارے پیغمبر نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا تو ہم وہ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور جو جرم ہے وہ کرتے ہوئے ہم بالکل بھی نہیں ہچکچاتے۔ اس طرح سے اسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ اسلام نے تو کسی دوسرے کو ایذا پہنچانے سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جب ہم کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی کو اس چیز کو لے کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ طلاق یافتہ ہے یا اس طرح سے ہے، تو اس چیز کو ہم لوگ مطلب ایک گناہ کے طور پہ کرتے ہیں، ایک جرم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کرتے ہوئے ہم ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں بات کرتی چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مرد جو ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی طلاق یافتہ سے شادی کرنے کا سوچتے ہیں، یا اس کا ہسبینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو معاشرے میں بڑے لوگ انہیں باتیں سناتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے جو بندہ یہ قدم اٹھا رہا ہے اس کا مقصد صرف شادی نہ ہو، اس کا مقصد کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی ہو، کسی بے سہارا کو سہارا دینا بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو نیتوں کے راز بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں نا، انہیں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے اسلام میں بڑا کھلم کھلا کہا گیا ہے کہ کسی کی باتوں کی تانک جھانک میں مت رہا کریں، اور کسی کی بات کی اور کسی کی ذاتی زندگی کی ٹو میں نہ رہا کریں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ ایسا جرم کرنے سے کبھی بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں اکثر کہ یہ ہم سب اور ہمارا یہ معاشرہ جو ہے کس ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ خدا کے لیے یہ سوچئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں آئی نئی بہو کو موقع دینا چاہیے۔ اکثر یہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں، میں ان کی فیملی سے یا پھر ایسی فیملی سے بات کر رہی ہوں کہ جو بہو کو لے کے آتے ہیں، جو گھر میں نئی بہو آتی ہے، اسے موقع دیں، اسے ایڈجسٹمنٹ کا موقع دیں، وقت دیں۔ اس کے علاوہ خامد کو بھی اس بچی کو یا اپنی مسز کو اس ایڈجسٹمنٹ کا موقع دینا چاہیے، اس ماحول کو اپنانے کا موقع دینا چاہیے۔ ایک نئی جگہ پہ جا کے نئے ماحول، نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، یک دم بندہ کچھ نہیں سیکھ کے آتا۔ اپنے گھر کا ماحول بالکل الگ سے ہوتا ہے، اور جب ایک عورت سسرال جاتی ہے تو اسے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خامد کو بھی چاہیے کہ اس کی ہیلپ کرے، وہ بتائے اس کو کہ میرے فیملی ممبرز میں سے فلاں کا مطلب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، فلاں بندہ اس چیز کو برا مانتا ہے، اس کے لیے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی یہ نیچر ہے۔ اس طرح سے ایک بہو کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایڈجسٹ ہونے میں بھی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا، اس کو وہ بہت جلد ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ نہ کہ خامد اس طرح سے کرے کہ وہ بس حاکم بن کے ہر وقت حکم چلاتا رہے، گھر میں بیٹھ کے بھی اور گھر میں باہر جا کے بھی کالز کر کر کے وہ حکم چلاتا رہے کہ میرے شوز پالش کر دینا، میرا یہ کر دینا، میرا وہ کر۔ جب ایک مرد ایک عورت کا ساتھ دیتا ہے نا، تو ایٹومیٹکلی ہی وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے، تو وہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر غلط بھی ہے عورت، اگر وہ ان چیزوں کو نہیں بھی سمجھتی، جب اس کو اٹینشن دی جاتی ہے کسی چیز کو، تو اس کا ریئیکٹ ضرور آتا ہے۔ تو اس عورت کو اور اس بچی کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع دینا چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ یک دم سے اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تو آپ فوراً سے کوئی فیصلہ کر دیں، یا فیصلہ کر لیں کہ یہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، یہ ہمارے لائق ہے ہی نہیں ہے، یا اس طرح سے آپ کوئی بات سوچ لیں اور کوئی فیصلہ کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا، سب سے بڑا اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی زندگی کا اتنی جلدی فیصلہ مت کریں، بلکہ اسے موقع دیں، بار بار اس کو موقع دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا موقع دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے، اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ کو اس سے کچھ ایسا اس عورت سے آپ کو مل جائے کہ جس کے لیے آپ اتنے ہیپی ہوں کہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو۔ اس کے
علاوہ بات یہ ہے کہ ہم جو مسلم لوگ ہیں، ہم جو ہمارا جو اسلام ہے اس کے لیے صحیح رول ماڈل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم نے اپنی ایک پکچر جو ہے اچھے طریقے سے ہم پریزنٹ نہیں کر پائے، جس کے جو ہماری یہ غلطی ہے، اس سے ہم خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم نے جو اسلام کی ایک تصویر پیش کی ہے اور اس کے اندر جو اخلاقیات والی ایک اسپرٹ ہے نا، اور معاشی نظام کی جو ایک پکچر ہے نا، ہم نے اس سے نہیں پورٹری کیا۔ ہم صرف یہ ڈسپلے کر پائے ہیں کہ اسلام ایک عبادات کو فالو کرنے اور نمازیں پڑھنے کا ہی ایک منبع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور عبادات کی تصویر بن کے رہ گئے ہیں کہ عبادات ایسے ایسے، جو بندہ بہت زیادہ وہ کرتا ہے نا عبادات، اور اس طرح سے وہ یہ کرتا ہے میں بہت اسلامی ہوں، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی تصویر پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑی عبادات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاشیات کا پہ بھی بہت زور دیا ہے۔ ہمارے اندر اخلاقیات ہونے چاہیے۔ ہمارے پیارے اللہ نے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو تب تک آپ کی غلطی معاف نہیں کی جائے گی جب تک آپ کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کے لیے یا جس کو ایذا پہنچائی ہے آپ نے، جس کو تکلیف دی ہے آپ نے۔ تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقیات اور ہماری معاشیات بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں 100% ہی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کی زندگی کا اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم اپنے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوں گے ہی، لیکن اپنے اسلامی معاشرے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاشیات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔